खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। JCTV के प्रोग्राम के होस्ट पास्टर अल्फ्रेड याकूब की तरफ से आपके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार हम करते हैं और बरकतें चाहते हैं। इस प्रोग्राम की वसातत से यीशु के गवाह को आप देख रहे हैं। JCTV का ये प्रोग्राम आपके लिए ऐसी बाबरकत गवाहियों को आपके सामने लेकर आता है जो खुदावंद यीशु मसीह का तजर्बा रखती हैं। खुदावंद का कलाम कहता है, और ये हमारे इस प्रोग्राम की कुलीदी की वर्स भी है और वो आयत भी है, और वो ये है कि जिसके पास खुदा का बेटा है वो अपने अंदर एक गवाही रखता है। अजीज़ों, अगर आपकी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह मौजूद हैं या आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में दावत देना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी में वो तजर्बा उस गवाही की तासीर को पैदा करेगा जो ना सिर्फ आपको, आपके हालात को, आपके ख़ानदान को, आपके इर्द गिर्द के लोगों को, सबको बदल कर रख देगा। खुदावंद का फजल। आज हम कुछ इस तरह से भी एक गवाही जो है, जो आज खुदावंद की खादमा, खुदावंद की एक अजीज़, एक सरगर्म पैशनेट खादमा जिनकी गवाही हम आपके सामने लेकर आएंगे, उनकी जो ज़िंदगी की तब्दीली है उसका ताल्लुक एक सुपरनैचुरल वाक़े के साथ भी है। जब हम बहुत से ऐसे गवाहान की जो लोग खुदावंद का तजर्बा रखते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के बहुत सी जो गवाहियाँ बहुत सादा हैं लेकिन खुदावंद का तजर्बा बहुत कुदरत रखने वाला है। बहुत सी गवाहियाँ ड्रामाई होती हैं, उनमें अजीब हालात में खुदावंद की ज़िंदगी में काम करता है। तो आज भी एक गवाही ऐसी है जिसमें एक ख़ानदान जो खुदावंद के साथ चल रहा है और वो खुदावंद उनकी ज़िंदगी में एक माफ़ोकल फ़ितरत तजर्बा रखता है और उसके बाद उनकी ज़िंदगी अक्सर बदल जाती है। तो आएँ ऐसी ही एक गवाही सुनते हैं और फिर देखते हैं खुदावंद उन्हें आज अपने जलाल के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहा है। मेरे साथ आज खुदावंद की खादमा मिशेल सैमुअल हैं और ये अपने चर्च वर्ल्ड साल्वेशन एवेंजलिज्म चर्च मिनिस्ट्री में पासबानी खिदमत भी करती हैं, वहाँ पे इबादतों के इंतज़ामी मामलात को भी संभालती हैं। अपने खावंद भाई जो मेरे अज़ीज़ भाई हैं सुशील सैमुअल की ये ज़ौजा मोहतरमा हैं और इसके अलावा यूथ के लिए एक बड़ा ख़ास पैशन रखती हैं और दुआ गो खुदावंद की बंदी हैं। तो आए आज हम उनसे मुलाकात करते हैं और उनकी गवाही सुनते हैं। यीशु के ज़िंदा नाम में जो सब नामों से आला है, आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा बाप की कि जिसने मुझे ये फ़ज़ल बख्शा और मौका बख्शा कि मैं उसकी हजूरी में यहाँ पर आप सबों के साथ अपनी गवाही को शेयर कर सकूं। उसके बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर जवेद राउफ साबिर की और JCTV की तमाम टीम के लिए जो ऑन स्टेज और बैक स्टेज इस प्रोग्राम को मसीह के गवाह को रन कर रहे हैं। मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद उन तमाम खादमीन को जो इस प्लेटफॉर्म से मसीह की बशारत का काम कर रहे हैं, खुदावंद इन खादमीन को अपनी बादशाहत की वुसअत के लिए इस्तेमाल करता चला जाए। मेरा ताल्लुक़ जो है वो एक मसीही घराने से है। मेरा नाम मिशेल सैमुअल है और मैं बड़े एज़ाज़ की बात समझती हूँ कि मैं एक नजात याफ्ता बाप की बेटी और एक ईमानदार खादिम की बीवी हूँ। खुदावंद ने हमारे घर में, हमने शुरू से रूहानी बेदारी को देखा। एज अ बॉर्न क्रिश्चियन हम संडे सर्विसेज में जाया करते, बहुत सी कन्वेंशंस को अटेंड किया करते थे और मेरी जो इंस्पायरेशन थी वो मेरे फादर थे। जिस तरह से मसीही ख़ानदान जो है, मैं समझती हूँ कि एक मसीही अदारा होता है जिसमें इंसान 24 घंटे लर्निंग के प्रोसेस में रहता है। बाज़ औक़ात हम अपने बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए, लेकिन घर एक ऐसा इदारा है जो 24 आवर्स बाय 7 काम करता है और हम अपने बुज़ुर्गों से, अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से और इवन दो कि अपने हम उम्र लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। व्हेन वी वर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, तो मैं अपने वालिद साहब को एक दुआ करते देखा करती थी, सुना करती थी, जो मेरा ख्याल है कि आप लोगों के लिए बहुत अजीब सी बात होगी कि जब हम स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं तो मेरे वालिद ना सिर्फ हमारी स्टडीज़ के लिए
پریئر کرتے بلکہ وہ ہمارے برائٹ فیوچر کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نام بنام ہم بہن بھائیوں کی کے جیون ساتھیوں کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے. اور میں آج اس بات کو بڑے گہرے طور سے سمجھتی ہوں کہ اگر آج میں خدمت کے میدان میں اپنے خاوند کے ساتھ شانہ بشانہ خدمت کر رہی ہوں تو یہ ان کی دعاؤں کا رزلٹ ہے. یہ وہ بیج ہے جو انہوں نے دعاؤں کے وسیلہ سے ہمارے لیے بویا، اور آج میں اس بیج کو اپنی زندگی میں پھلدار ہوتا ہوا دیکھ رہی ہوں. خدا نے روحانی بہت سارے تجربات جو ہیں وہ مجھے دکھائے. ایک تجربہ جس سے میری زندگی کو بہت برکت ملی، اور یہ میری لائف کا ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ میری مسیح کے ساتھ جو محبت ہے وہ اور زیادہ گہری ہوتی چلی گئی، اور میرے اندر یہ کریوسٹی پیدا ہوئی کہ میں مسیح کو اور گہرے طور سے جانوں. ہم بہن بھائی فیملی پریئر کے علاوہ رات کے وقت ایک ٹائم فکس کیا ہوا تھا. 3 بجے سے صبح 4 بجے ہم دعا کیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے ایک دن موسم جو تھا وہ بہت خوشگوار تھا، اور مجھے آج بھی وہ بات بڑے کلیئرلی طور پر یاد ہے کہ ہم چھت پر جا کر دعا کر رہے تھے کیونکہ اس دن موسم جو تھا وہ بہت خوشگوار تھا. ہم نے چٹائی کو بچھایا اور گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرنا شروع ہو گئے، اور ہماری آنکھیں بند اور گھٹنوں کے بل ہیں ہم، اور ایک دم جو کانوں نے آواز سنی وہ پانی کی بوندوں کی تھی. کان جس آواز کو سن رہے تھے وہ کچھ اور تھے، اور جس چیز کو جسم محسوس کر رہا تھا وہ کچھ اور تھا. چند لمحوں کے بعد میں نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو ایک بہت خوبصورت منظر کو میں نے دیکھا کہ ہماری چٹائی کے گرد زمین جو تھی وہ بارش کی بوندوں سے نم تھی، گیلی تھی، اور ہماری چٹائی پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا. میں نے اس دن خداوند کے اس کلام کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا کہ وہ باتیں جو نہ کبھی آنکھوں نے دیکھیں اور نہ کبھی کانوں نے سنی، خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے رکھ چھوڑی. میرے عزیزو، واقعی ہی میں خدا جو ہے ہمیں بڑے بڑے تجربات سے گزارتا ہے اور ایکسپیرینس کرواتا ہے. میں ان باتوں کے لیے زندہ خدا کی شکر گزار ہوں کہ کس طرح سے وہ ہم کمزور ناکارہ لوگوں کی زندگیوں میں ہماری پست حالیوں پر نگاہ کر کے اس نے کس طرح سے ہمیں شاہی کاہنوں کا فرقہ بنا دیا ہے. اس سارے انسیڈنٹ کے بعد میری خداوند کے ساتھ فیلوشپ جو ہے وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو گئی، اور میں زیادہ سے زیادہ روزے میں رہنا شروع ہو گئی. اور ان دنوں میں خداوند نے پاک روح کے ایکسپیرینس کو ہماری زندگیوں میں یہاں پر نہ صرف اپنی بلکہ اپنے بہن بھائیوں کی بھی بات کرتی چلوں کہ میری بہن کو خداوند نے انہی دنوں میں یہ برکت بخشی کہ وہ غیر زبان میں گیت گایا کرتی تھی. اور پھر ہم نے بائبل ریڈنگ کو اپنی زندگی میں اور زیادہ انکریز کیا، ہم کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے چلے گئے، اور خداوند کے جلال کو ہم نے اپنی زندگیوں میں ہوتے دیکھا. میں اس بات پر ایمان رکھتی ہوں کہ جب ہم خداوند کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں. جس طرح سے کلام مقدس داؤد نبی کے تعلق سے بتاتا ہے کہ داؤد بڑھتا چلا گیا کیونکہ خداوند اس کے ساتھ تھا، اور جس طرح سے سیموئل کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ دان سے بیت سبا تک لوگوں نے جانا کہ سیموئل خداوند کا نبی مقرر ہوا ہے. جب ہم خداوند کے ساتھ پیوست ہو جاتے ہیں، جب ہم خداوند کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو میرے عزیزو خدا ہمیں اپنی برکات سے بھر دیتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑنا جو ہے وہ زندگی کی سانسوں کی مانند ہے. پریز دی لارڈ. ویلکم بیک عزیز ناظرین. ابھی آپ نے یہ پاورفل ٹیسٹمنی سنی، گواہی سنی، اور آپ نے یقیناً برکت پائی. میں جب اس گواہی کو سن رہا تھا مجھے بھی برکت مل رہی تھی. ہم
بہن کے ساتھ بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ مزید اپنی زندگی کے تجربات ہمیں خداوند کے ساتھ جو ان کا نجات کا اور بڑھنے کا مسیحی خدمت میں آگے بڑھنے کا تجربہ ہے اس کے تعلق سے کیا کہتی ہیں. سسٹر مشیل، خداوند آپ کو برکت دے. ویلکم. تھینک یو فار انوائٹنگ می. تھینک یو سو مچ. میں بڑا امپریس ہو رہا تھا جب ابھی آپ بتا رہی تھی کہ آپ کی زندگی میں، چونکہ آپ ایک مسیحی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں اور آپ کے والد جو ہیں، والدہ، دے ور ویری سمپل فیلوز، خداوند سے محبت رکھنے والے لوگ. آپ کے والد دعا گو شخص، اور میں ان کو بڑے سال میں نے ان کو دیکھا جانا، اور سادہ مزاج شخص تھے. آپ نے ان سے ایک امپریشن لیا. آپ چونکہ نوجوانوں کے لیے ایک بڑا بوجھ رکھتی ہیں. والدین نوجوانوں کی زندگی میں کیا کردار، ان کی کامیابی، خداوند کی بادشاہی میں ان کے کامیاب ہونے، ان کے کھڑے ہونے میں والدین کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ اگر ہم باقی ریلیجیس انسٹیٹیوشنس کی بات کریں تو یہ سیکنڈری چیزیں ہیں، لیکن اگر پیرنٹس کی بات کریں تو بچے جو ہیں جب آنکھ کھولتے ہیں تو وہ اپنے والدین سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور آج کے دور میں دیکھتی ہوں کہ والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کی اسٹڈیز کے لیے، ان کی جابس کے لیے اور ان کی پروفیشنل لائفس کے لیے بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں، فکر مند ہوتے ہیں. بٹ دے ڈو ناٹ بادر ان کی اسپریچول ایجوکیشن کے لیے کہ ان کی روحانی تربیت اور پرورش جو ہے وہ کس طریقے سے کی جانی چاہیے. سو یہ آج ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس بات کا بوجھ رکھیں کہ ہم نے اپنے کلام کی تعلیمات کو اپنے بچوں تک بڑی ذمہ داری سے ٹرانسفر کرنا ہے، کیونکہ جو میراث خدا نے ہمیں بخشی ہے وہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اور ہم نے اس کو ذمہ داری سمجھ کر اپنی اولاد تک اس کو ڈیلیور کرنا ہے. آپ جیسے آپ ایک مسیحی خاندان میں پیدا ہوئیں اور اس کے بعد آپ خدمت میں ہیں، لیکن یہ ایک سفر ہے، اس میں خدا ان کا ایک تجربہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں ایمانداروں کے بچوں کے لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ خدا ان کے کام یا مسیح زندگی، مسیح گواہی میں آگے بڑھ سکیں، یا خادموں کے بچوں کے لیے آسان ہوتا ہے. میرے عزیزو، ایک تجربہ ہے. یہ جنریشنلی ٹرانسفرنس کی صرف بات نہیں، جنریشنل ٹرانسفرنس کی بات نہیں ہے. جب تک کوئی مسیح کو شخصی طور پہ اپنا خداوند قبول نہ کرے، وہ شخصی طور پہ اس کو نجات کا تجربہ حاصل کرنا ضرور ہے اس کے لیے. اور یقیناً خاندانی طور پہ آپ کو مدد ملتی ہے، خداوند کا ایک فضل ملتا ہے، لیکن ایک خداوند کا تجربہ بھی جو ہے شخصی طور پہ وہ آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے. اور حقیقتاً آپ نجات خاندانی طور پہ میراث میں نہیں لیتے، نسلی طور پہ میراث میں نہیں لیتے، ملکی طور پہ میراث میں نہیں لیتے، یا قومی طور پہ میراث میں نہیں لیتے. آپ خداوند کے ساتھ شخصی طور پہ پیوست ہونے اور اس کا اقرار کریں. لکھا ہے جو زبان اقرار کرے گی کہ یسوع خداوند ہے تو وہی نجات پائے گی. دل سے ایمان لائیں اور منہ سے اقرار کریں. تو سسٹر، جب آپ یہی اس کے ساتھ میں اس بات کو کنیکٹ کروں گا کہ جب آپ خود آپ دعا کر رہے تھے، آپ کی گواہی میں نے یہ دیکھا، اور یہ میرے لیے بڑی انسپریشنل بات بھی ہے. میں عموماً سپر نیچرل جو مافوق الفطرت تجربات ہیں اور جو حقیقی جینون تجربات ہیں، ہم اس کو بہت سراہتے ہیں. دیکھیں، آپ کی زندگی میں اس کے بعد ایک ٹرن آیا، جیسے آپ نے بھی بتایا اپنی گواہی میں کہ ارد گرد کی ساری زمین گیلی ہے، تر ہے بارش کی بوندوں سے، لیکن جہاں آپ دعا کر رہے ہیں وہ جگہ بالکل ڈرائی ہے. اور اس کے بعد سے آپ کی زندگی میں ایک فاسٹ پیس پہ خداوند کے لیے لو لگ گئی، خداوند کے لیے آگ لگ گئی، اور پھر آپ کی زندگی کے ان سالوں میں خداوند نے ایک تربیتی کام کیا. اس تجربے کے بعد جو مافوق الفطرت تجربہ ہے، اس کے بعد آپ کی زندگی میں کیا ایسے بدلاؤ آئے، کیا چینجز آئیں؟ اس کے بارے میں ذرا شارٹلی بتائیں. اس کے بعد بردر میں نے خداوند کو بالکل اپنی زندگی میں اسی طرح سے پایا جس طرح سے خدا موسیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتا تھا، جس طرح سے خدا موسیٰ کو کہتا تھا تو اٹھ اور وہ اٹھ جاتا تھا، اس کو کہتا تھا تو بیٹھ اور وہ بیٹھ جاتا تھا. سو میں نے اپنی زندگی کے تمام ایریاز میں اپنا مالک اس کو بنایا. ایون جاب ہے یا گھر کے معاملات ہیں، میں نے ہمیشہ
خدا باپ کو اپنی زندگی میں ترجیح دی. میں یہاں پر اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ اس معجزے کے بعد, اس خداوند کے ساتھ انکاؤنٹر کے بعد میری زندگی میں ایک اور بہت بڑا کام خداوند نے اس طرح سے کیا کہ جب میں نے اپنا بی ایڈ جو ہے وہ کمپلیٹ کیا تو اس کے بعد میں دبئی جاب کے لیے گئی, اور وہاں پر جو کینڈیڈیٹس تھے وہ تقریباً 250 کے قریب تھے, جن میں سے تقریباً 10 کینڈیڈیٹس کی سلیکشن ہونی تھی. اور جب میں اپنے آپ میں سے 10 کی, جی, اور جب میں اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ ناممکن چیز لگ رہی تھی کہ میں اس ویکینسی کو حاصل کر سکتی ہوں. اچھا, پھر کیا ہوا؟ سو خداوند نے جو ناممکنات کا خدا ہے اور جو اپنے لوگوں کے لیے ہمیشہ ان کی سوچ سے بڑھ کر کرتا ہے, خداوند نے مجھے وہاں پر فتح دی. اور میں نے دبئی کی جو فرسٹ 10 ٹاپ نرسریز ہیں ان میں سے وہ نرسری تھی جس میں میری سلیکشن ہوئی, اور میں ان ساری باتوں کا کریڈٹ خدا باپ کو دیتی ہوں. سو میں اس بات کا تجربہ اپنی زندگی میں رکھتی ہوں کہ جب آپ کی فیلوشپ خداوند کے ساتھ ہوتی ہے تو چاہے آپ ملک پاکستان کے اندر ہوں یا ملک پاکستان سے باہر ہوں, خدا کی فیور آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے. اچھا, اس میں یہ بات تو خوشی کی بات ہے کہ آپ کو ایک انٹرنیشنل ادارے میں نرسری تھی, اسکول تھا, وہاں پہ جاب ملی اور 250 میں سے. لیکن اس میں جو بہت خوبصورت ہمیں معجزانہ جو خدا کی مدد نظر آتی ہے, معجزانہ مدد, خدا کی مدد ہے اور میریکولس پروویژن ہے, ہیلپ ہے, وہ یہ کہ آپ کو اتنے لوگوں میں سے سارٹ آؤٹ کر کے خدا باہر وہاں پہ لے کے آ رہا ہے. اور یہ تجربات دیکھیں, جب آپ خداوند کے ساتھ چلنا شروع ہوں گے, ایسے تجربات آپ کی زندگی کا نام معمول بن جائیں گے. سسٹر دیکھیں, اس کے بعد آپ خدمت میں بھی آہستہ آہستہ آنا شروع ہوئیں, اور سشیل کے ساتھ آپ رشتہ ازدواج میں داخل ہوئیں, اور آپ مل کر آپ لوگ اس چرچ میں, اور بہت سی ٹیم ہے آپ کے ساتھ, نوجوانوں میں بہت امپیکٹ ہے اور فیملیز پہ بہت اثر ہے, اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ وہاں پہ بھی خدمت جو آپ کو دی جاتی ہے آپ وہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور کرتی ہیں. لیکن اس خدمت کی طرف آنے میں, خدا کے کام کو کرنے کے لیے, کوئی اور بھی کچھ ایسے لوگ جنہوں نے آپ کی زندگی کو انفلوئنس کیا, آپ کو مسیح میں بڑھنے میں آپ کی مدد کی, یا کوئی ایسا تجربہ ہوا؟ اس سے پہلے کہ میں خدمت میں پراپر طریقے سے آتی, جس طرح سے میں ابھی ذکر کر چکی ہوں کہ میرا تعلق ایک مسیحی گھرانے سے تھا, اور روحانی بیداری جو تھی وہ آلریڈی ہمارے گھر میں کام کر رہی تھی. سو جس طرح سے ابھی جاب کا بھی بتایا, تو بردر جب اس ٹائم میں نے جاب کو, جس ڈیزگنیشن کو حاصل کیا وہ ایز اے اسسٹنٹ ٹیچر کی تھی, اور آفٹر 2 ایئرس میں نے وہاں سے کوئٹ کیا, اور میں دوبارہ سے اسکول میں ایز اے ٹیچر جو ہے وہ اپلائی کر رہی تھی. اور اسی دورانیے میں مجھے گھر سے کال آئی کہ مجھے واپس ملک پاکستان آنا ہے, جو میرے لیے ایک بہت چیلنج کی بات تھی, کیونکہ انسان ہوتے ہوئے ہر انسان اپنے کریئر کے بارے میں بہت کچھ سوچتا ہے. سو وہ ایسا ٹائم تھا میری زندگی میں کہ مجھے ایک آپشن کو اویل کرنا تھا, یا تو وہاں پر میں ایز اے ٹیچر کی جاب کو اویل کرتی, یا میں واپس ملک پاکستان میں آتی. اور جب میں واپس آ رہی تھی تو میں شادی کے لیے آ رہی تھی, اور اگر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بات کریں تو کیونکہ میری شادی جو ہے وہ ایک خادم سے ہونی تھی, تو دوسری طرف جو چیز نظر آ رہی تھی وہ خدمت نظر آ رہی تھی. بالکل بالکل. سو اس ٹائم میں نے اپنے کریئر کو چھوڑا اور میں نے خداوند کو اپنی زندگی میں ترجیح دی. اور اس ٹائم میں نے ایک پاسٹر کو جو بحرین سے تعلق رکھتے ہیں ان کو کال کی, اور میں نے ان سے اس بات کو ڈسکس کیا کہ اس طرح سے سارا سنیریو ہے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ کو واپس ملک پاکستان جانا ہے کیونکہ یہ خدا کی آپ کے لیے مرضی ہے. سو انہوں نے جب دعا کی تو انہوں نے جو نبوت میرے لیے کی وہ شاید میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے بہت بڑی پریولیج کی بات ہے کہ میں تجھے سورماؤں کی ماں بناؤں گا. اور اس لمحہ شاید میں الفاظوں میں اس چیز کو بیان نہیں کر سکتی کہ
میری کیا کیفیت تھی، کیونکہ ہم کمزور ہیں، لیکن خداوند ہماری پست حالیوں پر نگاہ کرتا ہے اور وہ ہمیں اتنے خوبصورت اعلیٰ درجات پر لے جاتا ہے جس کا کبھی ہم نے شاید سوچا بھی نہ ہو۔ اور اس کے بعد دوسری تیسری بات سوچنے کی نہیں تھی۔ اور پاسٹر جی میں واپس ملک پاکستان میں آئی اور پھر اس کے بعد 2016 سے میں اپنے خاوند کے ساتھ مل کر خدمت گزاری کا کام کر رہی ہوں۔ خاندانی زندگی بھی شروع ہو گئی ہے اور خدمت کی زندگی بھی شروع ہو گئی ہے، اور یہ بڑے اچھا لگا، ایک نبوتی کلام ایک آپ کو رہنمائی ملی، اور اس کے بعد دیکھیں اس کے حساب سے حالات بھی اسی طرح سے شیپ اپ ہو رہے ہیں۔ اچھا، آخر میں اس سے پہلے کہ ہم کلوز کریں، آپ نوجوانوں کے لیے درد رکھتی ہیں، بوجھ رکھتی ہیں، کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ آج اس دور میں، آج کے ماحول میں مختصر طور پہ ہم جو لوگ ہمارے عزیز بہن بھائی بیٹے بیٹیاں بزرگائیں اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، ہم ان کو کیسے، خاص طور پہ جو یوتھ ہے، نوجوان ہیں، ہم ان کو کیا پیغام دے سکتے ہیں تاکہ وہ خداوند میں آج کی گواہی سے برکت پاتے ہوئے اور آپ کی باتوں کو سامنے رکھتے خداوند میں کس طرح آگے بڑھیں؟ کچھ آپ اپنے تجربے، چونکہ آپ یوتھ کے درمیان، بچوں کے درمیان، نوجوانوں کے درمیان موو کرتی ہیں، تو ذرا شیئر کیجئے کہ آپ ان کے لیے کیا بوجھ رکھتی ہیں اور ان کے لیے کیا رائے، ان کے لیے کیا صلاح کاری جو ہے وہ پیش کرنا چاہتی ہیں۔ 18ویں صدی کے ایک بہت مشہور ایونجلسٹ ہیں جارج مولر، جن کو خداوند نے بڑی برکت دی تھی، اور آخری ایام میں ان سے ایک رپورٹر نے پوچھا ایک انٹرویو کے دوران کہ اگر زندگی آپ کو اور جینے کا موقع دے تو آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ میں چاہوں گا کہ میں خدا کے کلام کو اور زیادہ اسٹڈی کروں، کیونکہ میں خداوند کی ایکسیلنس کے بارے میں بہت کم جانتا ہوں۔ میرے عزیزو، جارج مولر ایک ایسا شخص تھا جس نے تقریباً 200 کے قریب گھٹنوں کے بل ہو کر بائبل مقدس کو پڑھا، اور اس کی یہی ڈیزائر تھی کہ اگر زندگی اس کو اور زیادہ جینے کا موقع دے گی تو وہ بائبل کو اور زیادہ پڑھے گی۔ میرا آج آپ سب نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ خداوند کے کلام کو ترجیح دیں۔ یہ خدا کا زندہ کلام ہے، اور جب یہ کلام کھلتا ہے تو خدا کے ہونٹ کھلتے ہیں، خدا ہم کلام ہوتا ہے، خدا ہم سے بات کرتا ہے، اور آج وہ اپنی باہیں پھیلائے میرے اور آپ سے اسی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور اس کو اپنی زندگیوں میں لیں۔ خداوند اس سیشن کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ بالکل بڑی خوبصورت بات ہے۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ زبور نویس یہ بات کہتا ہے، میرے عزیزو اپنی زندگی خداوند کو دیں۔ آپ کے لیے جو باتیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی، وہ خداوند نے اپنے سے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی ہیں۔ آپ کے لیے تیار ہیں وہ باتیں، وہ حالات، وہ واقعات، وہ خدمتیں، اور خداوند آپ کو برکت دے گا۔ جس کے پاس اکثر ہم اس بات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اگر آپ کے پاس یا کسی کے پاس اپنے زندگی کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں مستقبل تاریک ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ پروگرام جو ہے اس کی گواہیاں آپ کو بتانا چاہتی ہیں۔ آپ اپنی زندگی خداوند کے ہاتھوں میں دیں، خداوند کے پاس آپ کے لیے ایک واضح جلالی بابرکت منصوبہ موجود ہے۔ اس پروگرام کو دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کنیکٹڈ رہیں، دعا کرتے رہیں۔ اگلے پروگرام میں ایک نئی گواہی کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور دعا کرتے رہیں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اور ایمان رکھیں خداوند آج کی اس گواہی کے وسیلہ سے، خداوند کی خادمہ کی گواہی کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے گا۔ گاڈ بلیس یو۔